बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का सच और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नदीम हुसैन साहब इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं और हमेशा वो आपके मेज़बान होते हैं, लेकिन अपनी इंतहाई मसरूफ़ियात की बिना पर वो आज आपके साथ नहीं हैं। कल ज़रूर होंगे, तो उनकी नियाबत में मैं आज यहाँ पर तशरीफ़ रखे हूँ और आपके साथ महव गुफ्तगू हूँ। तो आज का जो प्रोग्राम का मौजू है वो अमरीका के इंतखाबात हैं, और अगर इन इंतखाबात की बात की जाए तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जीत से हमकिनार हो चुके हैं और काफ़ी हद तक उन्होंने वोट हासिल किए हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम इस सारी सूरत हाल को भी बात करेंगे कि कल तक जहां कहा जा रहा था कि कैमला हैरिस जो हैं वो जीतेंगी और डेमोक्रेट्स की बहुत कामयाबी सामने नज़र आएगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन चलाई है, लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। और अगर इस सारी सूरत हाल में देखा जाए तो दोनों पार्टियों के जो स्लोगन्स थे वो भी सामने रहे, और हमेशा ये बात कही जाती रही कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो हमेशा रेसिस्ट के तौर पर सामने नज़र आए हैं। इमिग्रेंट्स के हवाले से उन्होंने बड़ी सख्त पॉलिसीज़ का इजहार किया है, लेकिन आज जब वो जीते हैं तो उन्होंने कहा है कि तमाम मामलात ठीक हो रहे हैं और हम अमेरिका को जो है एक अजीम रियासत और अजीम मुल्क की दोबारा से बनाएंगे। और फिर इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अब जो है अमेरिका मजबूत भी है, महफूज भी है और खुशहाल भी है, और इसे हम मज़ीद मजबूत और खुशहाल बनाएंगे। और इसके साथ साथ अगर इंतखाब की बात करें तो जीतने के बाद ये उनकी विक्ट्री स्पीच के बयानात थे और उन्होंने अपने हामियों का शुक्रिया भी अदा किया, उनके वोट का शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हमने देखा कि मुस्लिम कम्युनिटी का जो किरदार हमें इस मरतबा नज़र आया वो बड़ा जिस तरीके से हमने देखा कि ट्रंप साहब कहते हुए दिखाई दिए कि अरब जो हैं और जो मुसलमान हैं वो अमन चाहते हैं और मैं तीसरी जंग अजीम की जानिब जो मामलात जा रहे हैं उसको रोकूंगा और बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तो देखना ये है कि क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में अगर देखा जाए तो हमास की तरफ से भी बयान आया, खलीज की अगर हम बात करें और मशरिक वस्ता की हम बात करें, सूरत हाल की हम बात करें, तो हमास की तरफ से भी ये बयान आया कि ट्रंप को अपने जो पेशरो हैं उनसे सीखना चाहिए, यानी बाइडन से सीखना चाहिए। और इसके साथ साथ ये जो शिकस्त है डेमोक्रेट पार्टी की, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमास के हवाले से और गज़ा के हवाले से और फ़लस्तीन के हवाले से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया उसका भी जो नतीजा है वो है। इस हवाले से भी हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे रूस के साथ मामलात किस तरीके से चलेंगे अमेरिका के, इसी तरह चीन के साथ किस तरीके से मामलात चलेंगे, और फिर जो मशरिक़ वस्ता के अंदर सूरत हाल है उस सूरत हाल में किस कदर कमी को हम देखते हैं कि कमी हो सकती है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि आज के प्रोग्राम में कि ट्रंप की जो खारजा पॉलिसी है उसमें किस तरीके से टिल्ट आता है और पाकिस्तान के साथ वो मामलात को किस तरीके से लेकर चलते हैं, और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और अमरीकी खारजा पॉलिसी में किस कदर अलायंस हमें होता हुआ दिखाई देता है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो आगे की जानिब बढ़ें। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी का जो इस सारी सूरत हाल में हाल रहा है उस हवाले से भी हम बात करेंगे, क्योंकि अगर हम ट्रंप साहब के पहले दौर इक़्तिदार को देखें तो हमने उस दौर इक़्तिदार में ये चीज़ें बहुत देखी और बहुत वाज़ेह हमें नज़र आई कि मुसलमानों के हवाले से जिस तरीके से वो दूर दूर रहे, लेकिन इस मरतबा की जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें हमें 360 का टिल्ट भी नज़र आया। तो इन तमाम मौज़ूआत को आज के प्रोग्राम का अहाता करने की कोशिश करेंगे। और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का आपसे तारुफ़ करा दूं तो जनाब डॉक्टर शाज़िया अनवर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल इक़वामी अमूर हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बात का आगाज़ ट्रंप साहब की कामयाबी से ही करेंगे, और कितना मजबूत और महफूज और खुशहाल देखती हैं अमेरिका को अब ट्रंप साहब के इंतखाब के बाद। और इसके साथ साथ अगर सारी सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जाए तो कल तक तो हमें यही लग रहा था कि कैमला हैरिस जो हैं बड़ी कामयाबी के साथ जो हैं वो जीत के बहुत करीब हैं, लेकिन सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ हुई। और फिर उसके बाद क्या मुहर्रिकात आपको दिखाई देते हैं ट्रंप साहब की जीत के पीछे? देखिए, ये एक परसेप्शन ज़रूर क्रिएट की गई थी कि जो है वो कमला देवी हैरिस जो है जीतने वाली हैं या जीत रही हैं, लेकिन हम जो हैं वो जानते थे और वो समझ कि जो बाइडन जो है वो कमला हैरिस जो है वो नहीं जीतने वाली हैं। तो ट्रंप की जीत जो है वो गैर मुतवक्किल नहीं है, वो बहुत एक्सपेक्टेड। और वजह उसकी वही 7 स्टेट्स हैं जो स्विंग स्टेट्स हैं, जिनके अंदर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, अरब आबादी बहुत
زیادہ ہے اور غزہ کی چیزیں اگر گلوبلسٹ کو سنائی نہیں دی ہیں، بائیڈن اور ان کے پریڈیسیسر سنائی نہیں دی ہیں، چیزوں کو بہرحال سنائی دی اور ٹرمپ کی بہت لوگوں نے شاید ووٹ کیا ہو، لیکن گلوبلسٹ اور یہ جو ہیجمونک پہلے کی جو رجیم کی نفرت میں دیا ہے، یہ ضرور بتایا ہے کہ ہمیں یوکرین کی پراکسی وار بننا بالکل پسند نہیں آیا اور ہم اس میں اپنی ہیوملیٹیڈ شکست وہ بالکل بھی قبول کرنے کے تیار نہیں ہے، اور یہ آپ کے شہر ہے، آپ اس کو لے کے یہ آپ سے میں جائیں گے، اور یہ کہ فلسطین ہے اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہماری اس کے اندر حیثیت امریکہ کسی قسم کا کوئی ہمارا عمل دخل نہیں ہے. یہ ڈیپ اسٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا ڈرٹی کھیل ہے اور اس کو آپ نے ہی رچایا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک ریسسٹ اوپینین ہوتے ہوئے اپنے ملک کے اندر بھی بارڈر کنٹرول کی بات کرتے ہوئے جو چیزیں اس بندے کو آج پریزیڈنٹ بنا گئی ہیں وہ صرف یہ ہے کہ گلوبلسٹ ایجنڈا نہیں لے کے آتا، وہ پروٹیکشنسٹ ہے، وہ پیٹریوٹک ہے اور وہ اپنے ملک کی بات کر رہا ہے. اور وہ ملک جو ہے جس کے اندر مہنگائی ہے، جس کے اندر بے روزگاری ہے اور جس کو ڈونلڈ ٹرمپ بہت اچھی طرح سے کیش کرایا ہے کہ ہمارے پاس امیگرینٹ بہت زیادہ انلیگل امیگرینٹ ہیں، اس وجہ سے ہمارے ہاں کام کا مسئلہ ہو گیا ہے. ہمارے جو ہے جو وار فار ایور ہیں، جو فار ایور وار ہیں، ہم ان کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو ختم کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں وہ ان کو ان کی فکر میں ڈیفینیٹلی. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر شازیہ انور صاحبہ موجود ہیں، ماہر بین الاقوامی امور ہیں اور امریکہ کے الیکشن کے حوالے سے ان سے گفتگو جاری ہے، تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک جی. امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے گفتگو ہم کر رہے تھے اور اگر ہم غزہ کی ساری صورتحال کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے، فلسطین کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا اور ڈاکٹر صاحبہ نے جس طرح فرمایا کہ ایک سلوگن بنایا گیا مہنگائی کے حوالے سے بھی، بے روزگاری کے حوالے سے بھی. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنے بھی وعدے ہیں کیا اس پر عمل درآمد کرنا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے آسان ہوگا؟ کیونکہ بے روزگاری امریکہ میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. اسی طرح اگر دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو وہ بھی اس طریقے سے اپنے تمام معاملات نہیں چل رہے اور وہ بھی آہستہ 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 جس طریقے سے چین ترقی کرتا جا رہا ہے اور امریکہ کو بھی چین جو ہے اپنے مقابلے میں نظر آتا ہے، پھر روس کے ساتھ بھی معاملات ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جتنے بھی وعدے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی تقریروں میں کیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو حالیہ دنوں میں انہوں نے کیے اور ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مضبوط، محفوظ اور خوشحال امریکہ بنائیں گے، تو وہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ یہ بہت لمبا سفر ہوگا اور نہیں معلوم کہ وہ اتنا عرصہ رہ سکتے ہیں یا رہ پائیں گے یا نہیں. یہ بہت لمبا پروسیس ہوگا کیونکہ امریکہ کی اکانومی کی حالت بہت خراب ہے اور خاص طور پہ جتنی انویسٹمنٹ انہوں نے یوکرین کی وار میں کر دی ہے اور اب وہ چائنا کی وار کے لیے پلان کر رہے ہیں، تو اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو پینٹاگون جو ہے وہ کتنا انفلوئنس کر سکے گا. کل کے 24 گھنٹوں کے اندر آپ کو بہت زیادہ نظر آتے ہیں. پومپیو آپ کو وہاں پہ بہت نظر آتے ہیں جو کہ ڈیپ اسٹیٹ سے بہت ریلیٹڈ ہیں، تو وہ ڈیپ اسٹیٹ سے جڑے ہوئے ہیں. اگر وہ آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی کیبنٹ میں نظر آتے ہیں ایز اے ڈیفینس منسٹر، تو پھر ان کے سارے وعدے جو ہیں وہ ملک خوشحال کرنا وغیرہ وغیرہ کچھ نہیں ہوگا. پھر وہی ڈیفینس بجٹ بڑھ جائے گا، پھر وہی چائنا کی وار ہوگی، وہی یوکرین کا ملبہ جو ہے وہ اسی طرح گھسیٹا جائے گا، ایران پہ اٹیک ہوگا. ابراہیم اکارڈ جو ہیں وہ دوبارہ سے بہت فیوریٹ ہے ٹرمپ کے، اس کی طرف وہ جا سکتے ہیں. اور جو انڈیا مڈل ایسٹ یورپین کوریڈور ہے اس پہ دوبارہ سے کام شروع ہو سکتا ہے. وہی ساری مینوپولیشن، وہی ساری گیمز جو ہیں دوبارہ سے مڈل ایسٹ کے اندر بھی شروع ہو سکتی ہیں. تو چیزیں بہت انپریڈکٹیبل ہیں. ہم امریکن پالیٹکس میں یہ بالکل نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندے کا فیس چینج ہونے سے آپ کا کیا ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہ اتنی بے بس ہو جائے کہ یہ تو ہم نے جان ایف کینیڈی میں بھی دیکھا تھا، وہ بھی یہی ٹرمپ کا سٹانس لے کے آئے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ڈیپ اسٹیٹ رہی، جان ایف کینیڈی نہیں رہے. تو یا تو آپ ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ اسیمیلیٹ کرتے ہیں یا وہ آپ کو ایلیمینیٹ کر دیتی ہے. تو ہم ویل وشز بھیجتے ہیں، پازیٹیو انرجی بھیجتے ہیں، وہ اپنا ٹینیور پورا کریں، امریکہ کو گریٹ بنائیں وغیرہ وغیرہ. لیکن امریکہ اس وقت بہت ڈیپ ٹربل میں ہے اور اس سے بڑی ٹربل یورپ میں ہے، کیونکہ یورپ کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ہر صورت میں امریکہ کا ساتھ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے. اور
اگر ٹرمپ کی پالیسی ہے کہ وہ نیٹو کا بجٹ کم کرے گا, وہ یوکرین سے باہر نکل جائے گا, تو پھر یورپ بہت آئسولیٹڈ ہو جائے گا. اس میں ایک عجیب سا پینک ہے کہ ہم اکیلے سروائیو کیسے کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا, جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک پینک کی سچویشن ہے, اور ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہر بار یہی کہتے رہے کہ میں اس پینک میں سے نکالوں گا, اس پینک میں سے نکالوں گا, اور ابھی آپ نے جان ایف کینیڈی کا بھی حوالہ دے دیا کہ وہ نہیں رہے. تو ابھی کی صورتحال میں آپ کو کیا نظر آتا ہے, کیونکہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ ہولڈ بھی ہے, اور اگر ہم دیکھیں کہ روس کے ساتھ جس طریقے سے بیانات کو جوڑا جا رہا تھا, اور پھر یوکرین وار کے حوالے سے بھی, اور پھر اس کے بعد غزہ وار کے حوالے سے بھی جس طریقے سے ٹرمپ نے موقف کو اختیار کیا, اور یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ انہیں بھی جان ایف کینیڈی کی طرح جو ہے قتل کر دیا جائے گا, تو یہ صرف بیانات کی حد تک ہے یا کسی حد تک آپ کو اس میں ریزیمبلنس نظر آتی ہے؟ ریزیمبلنس اب دیکھیں کہ اسیسینیشن اٹیمپٹ تو ان پہ 2 ہوئی. ایک تو باقاعدہ کان کے جو ہے وہ بہت نیرو اسکیپ تھا. سسٹمیٹیکلی جس طرح میڈیا جو ہے وہ پچھلے ایک ہفتے سے مین سٹریم جو سنڈیکیٹڈ میڈیا ہے وہ نیوٹرل ہوا ہے, کہ ان کو یہ پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا جو پولز ہوتے ہیں سنتھیٹک, اس سے ان کو پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ ٹرمپ جیت جائیں گے تو ظاہر ہے وہ بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں, اور وہ اپنی کارپوریٹ جو ہے وہ انٹرسٹ کو بچانے کے لیے وہ ایک ہفتے سے نیوٹرل ضرور ہوئے ہوئے تھے, ورنہ پورے کا پورا میڈیا جو ہے وہ کملا ہارس کو. اب دیکھیں یہ کملا ہارس آئی کیسے ہیں, مطلب ہمیں پتہ چلتا ہے جو بائیڈن پرائمری تک جو بائیڈن تھے انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, ایون پریزیڈینشیل ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ کیا. پریزیڈینشیل ڈیبیٹ میں بہت کھل کے سامنے آ گیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ عمر کے اس حصے میں ہے, ہم کسی قسم کی کوئی موکری کوئی مذاق اس طرح کا ظاہر ہے ہمارے کلچر میں نہیں ہے بزرگوں کا کرنا, لیکن بہرحال ان کی عمر نہیں ہے, فمبل کر رہے ہیں, بات میں ڈس اورینٹیشن ہے, بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو پریزیڈینشیل ڈیبیٹ کے بعد ایک دم سے پوری کی پوری پارٹی جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے انڈر دا اوباما, جو ہے خاص طور پہ جو کہ بیچ میں ان کا بیک برین ہے, سارے کا سارا جو پلان ہے وہ براک اوباما بناتے ہیں, اور ہیلری کلنٹن جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں. تو وہ بالکل جو بائیڈن کے اگینسٹ ہو گئے, اور اوور نائٹ انہوں نے کہا کہ جی ایک بندے کے کوگنیٹو میل فنکشنز ہیں, ایک بندے کے کوگنیٹو میل فنکشنز ہیں, تو وہ پوری ٹرم پوری کر کے پوری دنیا کے اندر جنگوں کی صورت میں آگ لگا کے اس وقت آپ اس کو نہیں روک سکتے تھے. تو اس کے جو کوگنیٹو میل فنکشنز ہیں وہ اوور نائٹ سامنے آتے ہیں, اور بغیر پرائمری میں پارٹیسپیٹ کیے ہوئے کملا دیوی ہیرس جو ہیں ان کو آپ نامینیٹ کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد ٹرمپ کو اسیسینیٹ کرنے کی بات ہوتی ہے, جس میں جو بائیڈن کہتے ہیں کہ میں سٹیپ ڈاؤن نہیں کروں گا, وہ ریزسٹ کرتے ہیں. پورا ہفتہ کو لگتا ہے ان کو منوانے میں کہ میں بالکل نہیں, میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں اگلے الیکشن میں آؤں. ایک ایسا تماشا, ایک ایسا تھیٹر آف ایبسرڈ یا فارسیکل تھیٹر ہے جو ہم گلوبل ساؤتھ میں بیٹھے ہوئے امریکن ایکسیپشنلزم کے اس پہ دیکھتے رہتے ہیں, کیونکہ یہ جو کہیں گے وہ صحیح ہوگا, ان کی ڈیموکریسی ٹرو لبرل ڈیموکریسی ہے, ان کا جو ہے ہر چیز جو ہے وہ فار دا گریٹر گڈ آف ہیومینٹی ہے. تو یہ اگر دیکھا جائے تو کتنا فلتھ ہے اس کے اندر اور کتنا گند ہے اس کے اندر. اب جو ان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو سیکنڈ ہیں وہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ ایران کے بہت اگینسٹ ہیں, وہ ہاتھ دھو کے ایران کی وار کے پیچھے جو ہیں وہ ایران کے بارے میں بہت ہاکش ہیں. تو یہ ایک جنگ سے ہٹتے ہیں تو کسی دوسری جنگ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کو جو گلوبل ساؤتھ کی الائنسز ہیں جیسے ایس سی او ہے, برکس ہے, اور گلوبل ساؤتھ جیسے نیا سیکیورٹی سٹرکچر بنا رہا ہے, نیا اکنامک سٹرکچر بنا رہا ہے, نیا سیولائزیشن کا انیشیٹو لے کے آ رہا ہے, ان کو اپنا ڈکلائن ہے, امپیریل اسٹیٹ جو ہے ڈکلائن ان کو نظر آ رہا ہے, اور جس میں یہ شدید پینک میں ہے, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم ایکسٹرنل پالیسیز کو مینیج کریں گے, ہم انٹرنل کو مینیج کریں گے. ایکسٹرنل کو مینیج کرتے ہیں تو ہماری ہیجمنی ہم نے ہر صورت قائم رکھنی ہے, اور ہیجمنی قائم کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ پیسہ چاہیے اور بہت زیادہ جنگیں چاہیے. انٹرنلی وہی چیز ہمارے لیے بہت ڈینجرس ہے. تو اب یہی ڈیلیما لے کر جو ہے وہ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی وائٹ ہاؤس میں پہنچے ہیں کہ کیا میں نے ایکسٹرنلی ایک بلی کا رول ادا کرتے رہنا ہے اور یہ کہتے رہنا ہے کہ امریکہ ہی ہر وقت صحیح ہے اور امریکہ ہر جگہ پہ ریجیم چینج سے لے کر ہر ڈیسیژن جو ہے وہ اس کی مرضی سے ہوگا, یا میں نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے اور یہ فیس کر لینا ہے کہ 70% آف دا ورلڈ پاپولیشن ایک اپنی الائنس بنا کر بیٹھ گئی ہے, جو کہ الائنس آف دا ایگریوڈ ہے, جو سینکشن کے مارے ہوئے, جو آئی ایم ایف کی ڈیفیکٹو کالونیز بنے ہوئے, جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے, اپنی تہذیبیں اور اپنے کلچر بچاتے ہوئے لوگ ہیں, وہ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں. اور آپ ایک سپرفیشل 100 سال سے زیادہ آپ کی تاریخ نہیں ہے, آپ
آپ کی نہ کوئی تہذیب ہے، نہ آپ کوئی سویلائزیشن ہے. لائک پاکستان ہو گیا، ہماری انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، ایران ہے، چائنا ہے، رشیا ہے. تو آپ بہت زیادہ دیر ٹکنے والے نہیں ہیں، تو آپ فنگر آن کر لیں. یہ صرف نیریٹو ہے، چلتا رہے گا چلتا رہے گا. اور اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ اگر جان بولٹن اور پومپیو دوبارہ سے آ جاتے ہیں، ڈیپ اسٹیٹ کے بندے ہیں، دونوں کے پاس ایک ایک منسٹری ہے، ایک جو ہے وہ آپ کا ایڈوائزر بن جاتا ہے، دوسرا ڈیفنس منسٹر بن جاتا ہے، تو پھر کوئی چینج نہیں آئے گی. وہی جو نیو لبرل نیو کانس گلوبلسٹ پہلے کر رہے تھے وہی اب کریں گے. بلکہ ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی سی شدت بھی آ جائے. تو چیزیں بہت انپریڈکٹیبل ہیں. چیزیں بالکل آپ درست فرما رہی ہیں. چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مبہم ہیں، کوئی واضح نہیں ہے، اور ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہونے جائیں گے. اور جس طریقے سے ٹرمپ کہتے رہے کہ میں تیسری جنگ عظیم کی طرف نہیں جانے دوں گا اور کسی طور پر نہیں جانے دوں گا، اور جتنے بھی معاملات ہیں اس سے بیک فٹ کی طرف بھی جائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ اس ساری صورتحال میں ہم نے الیکشن کیمپین میں یہ بھی دیکھا کہ جو امریکی خفیہ ادارے ہیں وہ الیکشن کو لے کر روس کے اوپر بھی الزامات لگاتے رہے اور چائنا کے اوپر بھی الزامات لگاتے رہے، اور یہ بھی کہتے رہے کہ چائنا اور روس جو ہیں وہ بہت سارے طریقہ کار اور سوئنگ سٹیٹس کے اندر جعلی ویڈیوز اور آن لائن مضامین کے ذریعے سے اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے رہے ہیں. تو کیا آپ کو ان میں کس حد تک صداقت نظر آتی ہے؟ ان میں صداقت کیا ہو سکتی ہے؟ پچھلے الیکشن میں تو بہت برے طریقے سے روس کو جو ہے وہ انوالو کر دیا تھا، اور وہ ہیلری کلنٹن کا آئیڈیا تھا کہ روس کو انوالو کیا جائے، کیونکہ ہیلری کلنٹن کی اپنی آرگنائزیشن کے ڈائریکٹ بزنس لنکس تھے رشیا کے ساتھ، تو اس کو پتا تھا کہ اس میں مینورنگ کیسے کرنی ہے. اس کے بعد وہ مقدمہ چلتا رہا. اس پہ میڈیا بات نہیں کرتا ہے، لیکن وہ کہیں سے کچھ ثابت نہیں ہوا. ہاں یہ ضرور ثابت ہوا کہ کلنٹن فاؤنڈیشن کے رشین اولیگارک سے بہت بہت گہرے تعلق ہیں. ایون یوکرین کے اندر بھی تو ان کے اپنے پرسنل انٹرسٹ ہیں، ان کی اپنی کمپنیز کے پرسنل انٹرسٹ ہیں کلنٹن فاؤنڈیشن کے. تو اس کا کچھ نہیں بنا. اس دفعہ یہ ہوا کہ ٹی آر ٹی انہوں نے بند کر دیا گلوبل کمیونیکیشن ٹیررزم کے نام پہ. تو جب رشین اسٹیٹ ٹی وی بند ہے اور اس کو یوٹیوب بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا ہے، اور اس کا چینل جو ہے وہ ویب سائٹ پہ بھی بند کر دیا گیا ہے، تو آر ٹی جو ہے وہ آپریٹ کر رہا تھا ایز اے بلاگ پوسٹ کے طور پہ امریکہ کے اندر، جو کہ ہمیشہ سے کرتا ہے. تو ان کو بھی پکڑ کے ان کی فنڈنگ اور ان کی کہاں سے فنلنگ ہو رہی ہے ان کو بھی جو ہے وہ پہ بھی کورٹ کیسز بنا دیے گئے ہیں، صرف یہ کہہ کے. تو اس رشیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا. رشیا جو ہے وہ موو آن کر کے. اگر آپ لاسٹ منتھ کزان کا سمٹ جو ہے وہ اگر آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، وہ 36 ملکوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ امریکہ پہ نہ ان کو بھروسہ ہے، نہ ان کی کمٹمنٹ پہ بھروسہ ہے، نہ ان کی ایگریمنٹس پہ بھروسہ ہے، نہ ان کی زبان پہ ان کو بھروسہ ہے. وہ موو آن کر گئے ہیں. ان کو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہاں پہ کون آتا ہے. اور یہ پوٹن نے بہت واضح الفاظ میں بھی کہہ دیا تھا کہ ایک تو یہ کہ سوال ہی غلط ہے کہ وہاں کون آئے گا، یہ ان کا ضروری معاملہ ہے، لیکن جو بھی آئے گا ہماری دیش پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمارے لیے صورتحال بالکل ویسی کی ویسی ہی رہے گی. ہماری بالکل ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہاں پہ معذرت کے ساتھ قطع کلامی معاف، مجھے یہاں پر بریک لینا پڑا ہے. واپس آتے ہیں تو اسی بیان کو لے کر آگے بھی گفتگو کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ بھی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. امریکی انتخابات اور ٹرمپ کی کامیابی اور اسی حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور روس اور چین کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. ڈاکٹر صاحبہ فرمائیے گا، جس طریقے سے آپ روس کے حوالے سے بھی بیان دے رہی تھیں، اور روس نے جو بیان دیا ہے اور چین نے بھی یہی بیان دیا ہے کہ ہمیں اب کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری خارجہ پالیسی جو ہے امریکہ کے ساتھ ویسی کی ویسی رہے گی جس طریقے سے ہم چلا رہے ہیں. جی بالکل، چائنا کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں بہت کوشش کی گئی ہے چائنا کے لیے پالیسی بنانے کی، لیکن ہم نے بھی یہ فرم ڈیسیژن لے لیا ہے کہ ہم کوئی کسی چیز میں پارٹی نہیں بننا چاہتے. امریکہ کے ساتھ ہمارے بہت زیادہ گہرے جو ہیں وہ ٹریڈ کنیکشن ہے. ہماری ٹریڈ جو ہے وہ یو اے ای اور یو ایس میں سب سے زیادہ جو ہے ہمارے ان کے ساتھ ہیں. تو ہم اس کے اینٹی یا پرو ہونے کی بات نہیں کر رہے، لیکن ہم اپنی جیو اکانومی جو ہے وہ جیو پالیٹکس کے حساب سے دونوں کو ملا کر اپنے حساب سے کریں گے. اور یہ شاید امریکہ کو سمجھ آ بھی گیا ہے کہ کیونکہ پاکستان کی بھی ایک ایڈکشن ہے نا، ریپلیس نہیں ہو سکتا. اس نے انڈیا کو کرنے کی کوشش کی تو وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنایا. بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ کلر ریولوشن آیا، اپنی مرضی کا بندہ بٹھا دیا. ایون کی پورٹ بھی لے لی گوادر کے کمپٹیشن میں، صرف یہ کہ چائنا کو کنٹین کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے 270 جو بیس ہیں امریکہ کی، ان میں سے 70 جو ہیں وہ
چائنا سیز میں ہیں، صرف چائنا کو کنٹین کرنا، اور ہمیں اس میں بہت سمجھداری سے نیویگیٹ کرنا ہے کہ ہمیں اوور ویلم ہو کر کوئی ایک سائڈ چوز کرتے ہوئے یہ ہمارا فیوچر گلوبل ساؤتھ کے ساتھ ہی ہے، ہمارا فیوچر برکس اور ایس سی او میں ہی ہے. ہاں ہم اپنا جو ہے وہ جو بھی ہمارے ڈپلومیٹک ٹائز ہیں، ریلیشنز ہیں، ہمارے بزنس ٹائز ہیں، وہ اسی طرح چلتے رہیں گے، لیکن ہمارا فیوچر جو ہے وہ اب گلوبل نارتھ کے ساتھ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ آپ جس طرح گلوبل نارتھ کی بات کر رہی ہیں، ہمارا فیوچر تو ان کے ساتھ ہے، لیکن اگر ہم امریکن ٹریڈ کی بات کریں تو اس کا اچھا خاصا جو ریونیو ہے وہ ہم جنریٹ بھی کرتے ہیں، اور اگر اس ساری صورتحال سے بھی سائیڈ لائن ہو کر بھی اگر ہم بات کریں تو عمومی طور پہ اگر ہم پاکستان کی انٹرنل سیاست کی بات کریں تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے یہ کہا، امریکہ نے یوں کیا اور امریکہ نے ایسے کیا. اور اگر ابھی ہم حالیہ انٹرنل پالیٹکس کو ہی دیکھ لیں تو جس طریقے سے کچھ مخصوص جماعتیں جو ہیں وہ شادیانے بجا رہی ہیں اور کچھ کا کوئی نیریٹو ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی امریکہ کا اور بالخصوص ٹرمپ صاحب کے منتخب ہونے کے بعد جو ہے وہ پاکستانی سیاست کے اوپر بھی اثر رسوخ ہوگا؟ کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی پر بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا اور نہ ہی ہم بھی بدلنے والے ہیں. دیکھیے، اگر تو بات ہوتی آج سے کوئی 10-12 سال پہلے کی تو فرق بہت پڑتا. ہمیں اس حقیقت سے کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری پالیسی ہمیشہ سے ویسٹ ڈریون رہی. اب یہ ہے کہ چونکہ چائنا بہت شدت سے اگلے 50 سال کے منصوبے نہ صرف بنا رہا ہے بلکہ ان پہ امپلیمنٹیشن بھی شروع کر رہا ہے، اور اس کا بہت کچھ ایٹ سٹیک ہے. اور مجھے یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس نے ہمیں خاص طور پہ اپنے تمام تر الائنس کے باوجود جو باقی کو چھوڑ کے بہت سختی سے کہہ دیا ہے کہ اب آپ نے بہت نوٹی ہونے کی کوشش نہیں کرنی ہے. آپ کریں، آپ کے لنکس آپ کے، لیکن اب وہ سب کچھ نہیں چلے گا کہ جو پہلے یہاں پہ ہوتا رہا ہے. کیونکہ اب ویسٹ کا جو ہے وہ سب سے بڑا ایجنڈا میں ہوں، یعنی میں سے مراد ہے چائنا، اور آپ اس کی پراکسی بن کے اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو بہت ڈیسائسو ہو کے چوز کرنا پڑے گا بٹوین می اور بٹوین کیا اسے کہتے ہیں ویسٹ جو ہے. تو یہ میرا ذاتی خیال ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بھی تھوڑے سے سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ ویسٹ کا ہماری پالیٹکس میں انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کو دوبارہ سیاست میں لایا جائے جو کہ اینٹی ویسٹ ہونے کے نعرے پہ اور ایبسلیوٹلی ناٹ کے نعرے پہ سیاست جو ہے وہ کرتا رہا ہے. وہ ڈائریکٹلی ویسٹ کا مدعا ہے، وہ چائنا کے اگینسٹ اس کو پلانٹ کیا گیا تھا، وہ سی پیک کا بہت بڑا مخالف ہے، اور اپنے ڈیپر ایجنڈاز کے ساتھ اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے. کچھ باتیں ہم کر پائیں گے، کچھ کر پائیں گے، کیونکہ اس کو بنانے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اپنا 100% ہاتھ ہے. لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ میں آئی کہ اس ہاتھ میں کسی اور کا ہاتھ بھی شامل ہے. جب یہ پتا چلا تو شاید ہزیمت سے بچنے کے لیے کبھی بھی پبلکلی انہوں نے یہ نہیں کہا. بالکل صورتحال بدل چکی تھی. بالکل، جس چیز کو ہم بنا رہے تھے اچانک ہمیں پتا چلا کہ اس کو پریکٹیکلی کوئی اور بنا رہا ہے. تو یہ بھی تو بڑی ہزیمت کی بات ہے نا کہ یہ ایک بڑا ایک چمکھی کھیل ہے. یہ نہ تو آج کل کسی بھی میڈیا یا اس پہ سمجھایا جا سکتا ہے. میں لکھ کر اس پہ تھک گئی ہوں، لیکن جتنی کل ریولوشن سے ہمارا یوتھ برین واشڈ ہو چکا ہے اس کو یہ بات ابھی نہیں سمجھائی جا سکتی. اس کو سمجھنے کے لیے بہت ٹائم لگے گا. لیکن یہ کہ اس کا براڈر ایجنڈا یہی تھا، اور اگر وہ آ جاتا ہے تو وہ ہمیں تھوڑا تھوڑا پش جو ہے وہ ملتا رہے گا کہ فلاں نے خط لکھ دیا ہے، فلاں 3-4 سینیٹر اکٹھے ہو کر ایک بندے کی بات کر رہے ہیں. تو وہاں جہاں پہ غزہ کے بچوں کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی ہیں اور یہ بحث ہوتی ہے کہ حماس ٹیررسٹ ہے یا نہیں ہے، وہاں پہ اگر ایک بندہ ہیرو بنا ہوا ہے تو اس میڈیا پہ کوئی چیز آپ ان کے اپنے ایجنڈا کے بغیر ہیرو نہیں بنتی ہے. اگر غزہ کے بچے جو ہیں وہ جینوسائیڈ نہیں ہے، وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ ان کا جینوسائیڈ نہیں ہو رہا ہے، تو اگر اس کو دبایا جا سکتا ہے تو ایک انسان کو اس کی حقیقت بھی بتائی جا سکتی ہے. تو یہ سارا ڈرامہ ہے کہ وہ بہت اینٹی ویسٹ ہے، وہ شدید اینٹی چائنا ہے، اینٹی ایران ہے اور اینٹی گلوبل ساؤتھ ہے، اور اس کو بہت پلاننگ سے، بہت مشن کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا تھا جس میں ہمارے اپنے بھی شامل تھے. وہ تو بھگت رہے ہیں. تو اب جو باہر والے ہیں وہ اپنی بے بسی کی وجہ سے ان کو یہ پروجیکٹ ناکام ہوتا اچھا نہیں لگ رہا ہے. لیکن اب چونکہ بہت سی طاقتیں اور شامل ہو گئی ہیں، لہٰذا اس کا جہاں وہ ہے وہاں سے نکل کر طاقت میں آنا مجھے
मुझे नहीं लगता कि दोबारा पॉसिबल है। अच्छा डॉक्टर साहबा आप ये भी फरमाइएगा कि अगर इस सारी सूरत हाल में हम देखें कि जिस तरह हमने ट्रम्प साहब के बयानात में देखा, मैं एक पॉइंट आपसे लेना चाहूँगा क्योंकि आपने गज़ा के हवाले से भी बात की है कि हमने देखा कि इस मरतबा 360 का टिल्ट हमने देखा डोनाल्ड ट्रम्प साहब के बयानात में, और उन्होंने कहा कि जो अरब हैं और मुसलमान हैं वो अमन पसंद हैं और अमन की बात करते हैं तो हम इसी तरफ लेकर चलेंगे। हालांकि अगर हम उनके इससे पहले वाले दौरे इक़्तिदार को देखें तो उसमें तो वो बड़ा दूर उन्होंने रखा, और जिस तरीके से आपने जिस तरह उन्होंने कहा, जिस आपने भी कहा कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी पॉलिसी को तरतीब दिया और फिर इस तरह मुसलमानों के साथ भी रवैया उनका जिस तरीके से था, और इस मरतबा क्या ऐसी वजूहात आपको नजर आती हैं कि इतना चेंज दिखने में मिल रहा है? 7 स्विंग स्टेट्स हैं जो कि हेवीली पॉपुलेटेड हैं मुसलमानों से और अरब से। बहुत रेसिस्ट आदमी है डोनाल्ड ट्रम्प, बहुत मुसलमानों से बड़ी विसरल नफरत है जी, लेकिन अल्टीमेटली उनको यही आके कहना पड़ा कि मेरे भी शायद उनके अपने पोता पोती या कोई नवासा नवासी, आई डोंट नो, उसमें से कोई एक जो है उनकी शादी किसी अरब से हुई भी है। He was saying कि Arabs are very good people and we like Arab and Arabs are so, जिन लोगों को पहले सब ह्यूमन कहते रहे हैं अचानक से वो अच्छे हो गए, वो सिर्फ आपके वोट के लिए, और उन्होंने ये साबित कर दिया। यानी हम ये कह दें कि उन्होंने मुस्लिम कार्ड खेला है। खेला है, मुस्लिम कार्ड खेला है, और मुस्लिम्स ने भी अपना कार्ड खेला है। उन्होंने ये जानते हुए कि ट्रम्प हमारा बिल्कुल सगा नहीं है, और ये वही शख्स है जो बैतुल मुक़द्दस में जाकर बाकायदा ये कह के आया था कि ये यहाँ पे फ़लस्तीन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वही शख्स है जो इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर बना के आया था। ये वही शख्स है जो इब्राहिम अकॉर्ड को इनिशिएट करने वाला है। लेकिन हमें जो बाइडन और कमला हैरिस और उन सारे के सारे सोशियोपैथ जेनोसाइडल मैनियक से इतनी नफरत है कि हम उनकी नफरत बंदे को जितवा जाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, और सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा मुबहम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया है और मेरे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने फरमाया कि सूरत हाल जो है वो अभी तक वाज़े नहीं हुई, और हमें जिस तरीके से हम बहुत सारी उम्मीदें जोड़ लेते हैं उसमें भी हमें समझदारी का सबूत दिखाना होगा, और अपनी पॉलिसी के हवाले से भी, और जिस तरीके से ट्रम्प आ रहे हैं तो इतना ज़्यादा बदलाव और इतनी ज़्यादा तब्दीली की हमें तवक्को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो ताकत के ताने हैं वो कहीं और जोड़े जाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।